बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाज़रीन, फरिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें नूर से पैदा किया और हमारी नज़रों से पोशीदा कर दिया। उन्हें ऐसी ताकत दी कि जिस शक्ल में चाहें ज़ाहिर हो जाएं। फरिश्ते हुक्म इलाही के खिलाफ कुछ नहीं करते। ये हर किस्म के सगीरा और कबीरा गुनाहों से पाक होते हैं। 4 मुकर्रब फरिश्ते हैं जो तमाम फरिश्तों पर फजीलत रखते हैं। इनमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम शामिल हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो मुकर्रब फरिश्ते हैं जिन्हें रूह कब्ज़ करने यानी लोगों की जान निकालने की खिदमत सुपुर्द की गई है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को फरिश्ता अजल और मलकुल मौत भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको मलकुल मौत, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मुलाकात के वाक़यात तफसील से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, आगाज करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। आप अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया कि वो उन्हें मलकुल मौत की ज़ियारत करवाएं। अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही फरमाई कि मलकुल मौत की ऐसी सिफ़ात हैं कि तुम उनकी तरफ देख नहीं सकते। अलबत्ता मैं उसे तुम्हारे पास उस सूरत में भेजूंगा जिस सूरत में उसने अंबिया कराम के पास आना है। अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। इसके बाद आपके पास मलकुल मौत एक मेंढे की सूरत में आए। उनके 4000 पर फैले हुए थे। उनमें से एक पर ऐसा था जो ज़मीन व आसमान को तजावुज़ कर गया था और एक पर ऐसा था जो तमाम ज़मीनों को तजावुज़ कर गया था। मलकुल मौत का एक पर मशरक़ी किनारे से भी परे था और एक पर मगरबी किनारे की हद अबूर कर गया था। उसके सामने ज़मीन थी जिस पर पहाड़ भी थे, मैदान भी थे, समंदर भी थे, जिन्नो इंस भी और चौपाए भी। मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम अपने परों के साथ पूरी ज़मीन को घेरे हुए थे। मलकुल मौत के कुछ पर सिर्फ बरगुज़ीदा और पसंदीदा बंदों के लिए बिछाए जाते और कुछ पर कुफ़ार के लिए मखसूस थे, जिनमें सीखें और कैंचियाँ थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो आप पर बेहोशी तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम 7 दिन तक बेहोश रहे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आफाका हुआ। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत के दरमियान 2 दफ़ा मुलाकात हुई। पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 960 बरस थी। दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 1000 साल थी, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले ही बताया गया था कि उनकी उम्र मुबारक 1000 साल है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को देखा तो आपने एक ऐसे शख्स को देखा जो आपकी औलाद में सबसे ज्यादा नूर और रोशनी वाला था। आपने पूछा, ये कौन है? तो आपको बताया गया ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं और उनकी उम्र 40 साल लिख दी गई है। आपने अर्ज़ की, ए रब्बे करीम, इनकी उम्र में इजाफा फरमा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये उम्र तो मैंने लिख दी है। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैं अपनी उम्र के 60 साल इनको देता हूँ। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी हो गई तो आपके पास मलकुल मौत तशरीफ़ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुमने जल्दी कर दी है, मेरी उम्र 1000 साल है। फरिश्ते ने कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने अपनी उम्र में से 60 साल अपने बेटे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे। नाजरीन, उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाह रहा है। वो तलाश के लिए निकल पड़े तो उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले, जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी। उनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी मौजूद थीं।
فرشتوں نے کہا آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ فرشتوں نے ہی آپ کی قبر مبارک کھودی اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ فرشتوں نے کہا اے آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات کا قصہ۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ قلم کے ساتھ لکھا اور سلے ہوئے کپڑے پہنے۔ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے علم نجوم اور حساب میں غور و فکر فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ادریس اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چوتھے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ ناظرین نوح علیہ السلام تمام انبیاء کرام میں سے طویل عمر والے تھے۔ آپ پہلے نبی تھے جو شریعت لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا سبق دیا۔ ناظرین نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی اور آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طوفان کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی یعنی آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ کے لقب سے نوازا اور آپ علیہ السلام کو سلامتی اور برکت سے عزت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں برکت فرمائی، یہاں تک کہ آپ انسانوں میں سب سے طویل العمر تھے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ آپ علیہ السلام جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو پوچھا آپ نے کتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے؟ آپ چاہتے تو اپنے لیے اچھا سا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوگی اور وہ بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی، اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے اور آپ علیہ السلام کا آخری وقت تھا، آپ کی اولاد میں سے سام، حام اور یافز آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سام کو وصیت کی اور یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت پہنچا دے اور وہ بھی اس وصیت پر عمل کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جو وصیتیں کی تھیں انہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جس پر سیہان کا جبہ تھا جو ریشم کا بنا ہوا تھا۔ وہ دیہاتی کہنے لگا، تمہارے ساتھی نے ہر صاحب عزت کو ذلیل کر دیا اور ہر شرواہے کو بلند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر معقول شخص کا لباس نہیں دیکھتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جبے کے کونوں کو پکڑا ہوا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا جب وقت رحلت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میں وہ ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر ایک مٹھی میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور ایک مٹھی میں لا الہ الا اللہ، تو میں ان پر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دوں گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک مبہم سا حلقہ بنائیں تو میں انہیں لا الہ الا اللہ کے بدلے توڑ دوں گا۔ اور دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ہر چیز کو ملانے والے کلمات ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالی مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اجازت طلب فرمائی کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت عطا فرما دی۔ جب ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے پوچھا، میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی تو نے روح قبض کی ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ پھر ملک الموت نے آپ سے عرض کی، اے یعقوب علیہ السلام، میں آپ کو کچھ کلمات نہ سکھا دوں؟ آپ نے فرمایا، ضرور سکھا دو۔ ملک الموت نے یہ دعا سکھلائی جس کا ترجمہ یوں ہے، اے نہ ختم ہونے والی بھلائی کے مالک، جس کو تیرے علاوہ کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی۔ ابھی فجر کا سورج طلوع ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ کے چہرہ اقدس پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک رکھی گئی اور آپ کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت کو دیکھا تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، اے پیکر صبر، تم پر سلام ہو۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جسم مبارک کانپنے لگ گیا اور اعضاء پھڑ پھڑانے لگ گئے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر اس سے کہا، تو کون ہے اور تجھے اس گھر میں کس نے داخل کیا؟ حالانکہ میں نے اپنا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ کوئی شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، میں وہ ہوں جو اولادوں کو یتیم کر دیتا ہوں، بیویوں کو بیوہ کر دیتا ہوں اور گروہوں میں تفرقہ ڈال دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو ملک الموت ہے۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے ملک الموت، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ تو اس کی روح بھی قبض کرتا ہے جس کو درندے کھا جائیں؟ ملک الموت نے کہا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتا
کیا تو روحوں کو ایک ایک کر کے قبض کرتا ہے یا اکٹھا قبض کر لیتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں ایک ایک کر کے قبض کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا ان روحوں میں یوسف علیہ السلام کی روح بھی تیرے ہاتھ سے گزری؟ ملک الموت نے عرض کیا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی روح میں نے قبض نہیں کی۔ حضرت حکم سے روایت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا جو بھی نفس پیدا کیا گیا کیا تو نے ان تمام کی روح قبض کی؟ ملک الموت نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کس طرح ممکن ہے اور تو یہاں میرے پاس موجود ہے اور روحیں زمین کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ملک الموت نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے موت مسخر فرما دی ہے، یہ میرے سامنے اس طرح ہے جس طرح تمہارے سامنے کوئی تھال پڑا ہوا ہو اور تم جس طرف سے چاہو کوئی چیز اٹھا لو، یہ دنیا میرے سامنے اسی طرح ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147 سال تھی۔ جب آپ علیہ السلام کا آخری وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں اور پوتوں کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت فرمائی کہ دین کی اتباع کرنا اور توحید پر قائم رہنا، شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ انہیں دکھائے کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کی اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ نے ملک الموت کو ایک حسین اور جمیل جوان کی صورت میں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ملک الموت انتہائی خوبصورت لباس میں ملبوس اور پاکیزہ خوشبو سے معطر تھا اور خندہ پیشانی چہرے سے عیاں تھی۔ یہی صورت ہی انسان کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روح کو کیسے قبض کرتے ہو۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کی دونوں ٹانگیں زمین تک گئی ہوئی تھیں، ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے جسم کا ہر بال انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد آفاقہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ مبارک پھیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس مڑے تو کیا دیکھتے ہیں، حضرت ملک الموت علیہ السلام سفید کپڑے پہنے انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا اے ملک الموت، تم اس وقت کیا کرتے ہو جب ایک نفس مشرق میں ہو اور دوسرا نفس مغرب میں ہو اور موت کا بلاوا آ جائے؟ ملک الموت نے کہا میں اللہ کے اذن کے ساتھ ارواحوں کو بلاتا ہوں تو وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ زمین میرے سامنے اس طرح ہے جیسے ایک تھال سامنے پڑا ہو اور اس میں سے جو چاہو اٹھا لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی غیور تھے۔ آپ کا ایک مکان تھا جس میں آپ اپنے رب کی عبادت فرماتے تھے۔ جب آپ وہاں سے نکلتے تو اس کو بند فرما دیتے۔ ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا گھر میں کوئی شخص موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا مجھے اس گھر کے مالک نے اس میں داخل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک تو میں ہوں۔ فرشتے نے کہا مجھے اس نے داخل کیا ہے جو آپ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے، میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ مجھے اپنی وہ صورت دکھائے جس میں تو مومن کی روح قبض کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک ایسی حسین و جمیل جوان کی صورت دکھائی کہ اس کے چہرے کے حسن، اس کے کپڑوں کی عمدگی اور اس کی خوشبو کی پاکیزگی کے کیا کہنے۔
ناظرین، اہل تاریخ اور اہل سیر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو بوڑھے شخص کی صورت میں بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑی فیاضی سے لوگوں کو کھانا کھلاتے اور مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے، اسی دوران آپ علیہ السلام نے جنگل میں ایک بوڑھے شخص کو چلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف ایک گدھا بھیجا جس پر وہ سوار ہو گیا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے کھانا پیش کیا۔ وہ بوڑھا شخص جب بھی کوئی لقمہ لیتا اور اسے منہ میں ڈالنے کا ارادہ کرتا، وہ کبھی اس کے کان میں چلا جاتا اور کبھی اس کے منہ میں چلا جاتا۔ پھر جب وہ اپنے منہ سے داخل کرتا اور اس کے پیٹ میں چلا جاتا تو پھر خارج ہو جاتا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ ان کی روح قبض نہ کی جائے جب تک ملک الموت ان سے بات نہ کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بوڑھے شخص کا یہ حال دیکھا تو اس سے پوچھا، اے بوڑھے، تجھے کیا ہے؟ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ عمر اور بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اتنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر کے بارے میں سوچا تو اپنی عمر کو اس کی عمر سے 2 سال کم پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیرے اور میرے درمیان 2 سال کا وقفہ ہے، تو کیا میں تیری عمر کو پہنچوں گا تو تیری طرح ہو جاؤں گا؟ اس بوڑھے آدمی نے کہا، جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، میری اس سے قبل روح قبض فرما لے۔ وہ بوڑھا شخص اٹھا اور آپ کی روح مبارک قبض کر لی۔ وہ شخص ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھا اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 200 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت 195 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف انسانی صورت میں بھیجا گیا۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تھپڑ مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس لوٹا اور عرض کی، اے اللہ، تو نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ درست فرما دی اور فرمایا، ان کے پاس دوبارہ جاؤ اور انہیں کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال زندگی عطا کی جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ عرض کر دیا، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یقیناً موت ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ مجھے ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے تک ارض مقدس کے قریب کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تمہیں راستے کی ایک جانب سرخ رنگ کے ٹیلے کے نیچے ان کی قبر ضرور دکھاتا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازہ بند کر کے جاتے۔ آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر داخل نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے۔ آپ علیہ السلام ایک دن گھر سے باہر نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے جب آ کر گھر میں جھانکا تو گھر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی زوجہ نے فرمایا، ہمارے گھر میں کون ہے؟ یہ شخص ہمارے گھر میں کیسے داخل ہوا جبکہ ہمارا گھر تو بند تھا؟ اللہ رب العزت کی قسم، ضرور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس حرکت سے آگاہ کروں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو وہ شخص گھر کے درمیان ابھی تک کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور نہ ہی میں پردوں سے رک سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، پھر تو ملک الموت ہے، اللہ کے حکم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ شوق ہوا کہ وہ ملک الموت کو حقیقی صورت میں دیکھیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ انہیں ملک الموت دکھا دیں اور انہیں وہ قوت عطا فرما دیں کہ وہ اس سے کلام کر سکیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی چٹائی پر تشریف فرما تھے کہ چٹائی کی ایک جانب سے ایک آدمی نکلا جسے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے اتنی مکمل اور بڑی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس گھر کے مالک نے داخل کیا۔ مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ضرور کوئی فرشتہ ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، تو میرے رب کے فرشتوں میں سے کون ہے؟ اس نے عرض کی، میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے اس کا نہ سمجھ آنے والا کلام سنا تو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر غشی طاری ہو گئی۔ ملک الموت نے عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندے اور تیرے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجھ سے میرے بارے میں دعا کی تھی، تو مجھے اجازت عطا فرما کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو سکوں۔ اب میرے آنے کے بعد خوف سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی جو حالت ہو گئی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ، سلیمان علیہ السلام کو وہ قوت عطا فرما کہ وہ میری طرف دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا ہاتھ سلیمان علیہ السلام کے سینے پر رکھو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے آفاقہ ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، کیا تو نے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں سے اپنی مثل کسی کو دیکھا ہے؟ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے حق کے ساتھ معبود فرمایا، اس وقت میری ٹانگیں ایک فرشتے کے کندھوں پر ہیں جس کی پنڈلیاں ساتوں آسمانوں کو پھاڑے ہوئے ہیں اور اس سے بھی 1000 سال کی مسافت کے برابر بلند ہیں۔ میری ٹانگیں 500 سال کی مسافت پر زمین کو تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتہ جس کے کندھوں پر میری ٹانگیں ہیں وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور اللہ رب العزت کی تسبیح کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے کہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لے تو وہ ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے اور سوائے عرش کے جو کچھ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے اوپر ہے سب کچھ اس میں بند کر لے۔ اور اس کے اوپر بھی ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ٹانگیں اس فرشتے کے کندھوں کے نیچے داخل کی ہوئی ہیں، اور یہ فرشتہ اوپر والے فرشتے سے 7000 سال کی مسافت پر ہے۔ یہ فرشتہ اپنا منہ کھولے ہوئے ہے اور اس کا اوپر والا ہونٹ عرش سے ملا ہوا ہے اور نیچے والا ہونٹ تحت الثری تک ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اسے اجازت عطا فرما دیں کہ وہ اپنا اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ پر رکھ دیں تو وہ ان دونوں کے درمیان ہر چیز کو اپنے پیٹ میں نگل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرشتہ ہے جس کی گردن عرش کے نیچے ملی ہوئی ہے اور اس کی ٹانگیں ان دونوں فرشتوں کی ٹانگوں سے 1000 سال کی مسافت کے برابر ہیں۔ وہ فرشتہ اپنی سانسوں سے ہوا نکالتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں کہ وہ اپنی سانس نکالے تو وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہے اپنے نفس میں داخل کر لے سوائے عرش کے۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یہ جو میں نے فرشتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، ان کی تخلیق اور ان کا جسم کچھ دوسرے فرشتوں کے نزدیک جو ان سے بھی بہت بڑے ہیں ایسے ہے جس طرح ہاتھی کے معاملے میں مکھی کا پر ہوتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے جو اپنی دائیں ہتھیلی کو پھیلائے ہوئے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت عطا فرمائے کہ وہ اپنی ہتھیلی کو بند کر لیں تو وہ ساری مخلوق اپنے قبضے میں لے لے سوائے عرش کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اے ملک الموت، اب رک جا، تو وہ چیزیں بیان کر رہا ہے جس سے میری روح پرواز کر جائے گی۔ تو میرے نفس کو مضبوطی نہیں دے رہا اور میں اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر ملک الموت رک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، میں اپنے دوستوں اور پیاروں سے کب ملوں گا؟ اے میرے رب، میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں اور اس دنیا سے نکلنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا سبب تھا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ملک الموت کے ساتھ ایک اور ملاقات میں مطالبہ فرمایا کہ مجھے اپنی موت کی ساعت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، جب تجھے میرے بارے میں حکم دیا جائے تو مجھے ضرور بتانا۔ پھر ملک الموت آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور آپ کی زندگی میں 1 ساعت سے بھی کم وقت باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت جنوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کا سہارا لے کر اس پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے۔ ملک الموت آپ پر داخل ہوئے اور آپ کی روح قبض کر لی۔ جبکہ آپ علیہ السلام عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب کچھ
موت سے فرار کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ جن آپ کے سامنے کام کرتے رہیں اور وہ آپ کو دیکھ کر یہی سمجھیں کہ آپ زندہ ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی دیمک کو آپ کے عصا مبارک کی طرف بھیجا، جس نے آپ کے عصا کو کھا لیا، یہاں تک کہ جب وہ عصا کے وسط پہنچ گئی تو عصا کمزور ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر بھاری ہو گئے اور آپ علیہ السلام گر پڑے۔ جب جنوں نے یہ دیکھا تو وہ کام چھوڑ کر بکھر گئے اور چلے گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ سبا میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے ایک ملاقات میں پوچھا کہ ان کی وفات میں کتنی مدت باقی ہے تاکہ وہ اس کی تیاری کریں۔ وہ اس مدت کو شمار کرتے رہیں اور اپنے رب کی اطاعت زیادہ کرتے رہیں۔ ملک الموت نے عرض کیا، میں آپ سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا، میرے پاس یہ کتابیں ہیں جو میری طرف بھیجی جاتی ہیں اور ان میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ میرے حبیب اور میرے چنے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے جاؤ اور انتہائی خوبصورت شکل اختیار کر کے حاضری دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کرنے میں بہت نرمی سے کام لینا۔ پس حضرت ملک الموت زمین پر اترے، ایک اعرابی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے، السلام علیکم اے نبوت کے گھر والو، معدن رسالت اور فرشتوں کے بار بار آنے کی جگہ، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آدمی کو جواب دو، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان کا خیال ہے۔ اس نے دوبارہ صدا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو جواب دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تجھ پر ہر قدم اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اس نے پھر صدا دی، میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آواز سن لی، فرمایا، اے فاطمہ، دروازے پر کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دروازے پر اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے اسے 2 مرتبہ جواب دیا ہے تو اس نے تیسری بار صدا دی، جس پر میری جان کانپنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تو جانتی ہے دروازے پر کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا ہے، جماعتوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا ہے، یہ ملک الموت ہے۔ فرمایا، اے ملک الموت، اللہ آپ پر رحم کرے، داخل ہو جاؤ۔ پس ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم صرف میری زیارت کرنے آئے ہو یا جان قبض کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کی، دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور آپ کی روح آپ کی اجازت کے بغیر نہ نکالوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ یہ شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کی اجازت کے بغیر ان کے گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کھینچتا ہوں، لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ اگر وہ اجازت فرمائیں تو اندر جانا، اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا، ورنہ لوٹ آنا۔ یہ مقام محبوبیت ہے، لیکن آج کے گمراہ قسم کے لوگ اس اعلیٰ و عرفہ مقام کو سمجھتے نہیں اور اپنی مثل قرار دیتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے کہ جہاں ملک الموت دست بدستہ اذن مانگ رہا ہے کہ میرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قبض روح کا اذن عطا فرما دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ گستاخی نہ کرنا اور فوراً لوٹ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ صحاح ستہ میں یہ احادیث موجود ہیں کہ خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اختیار دیا تھا کہ اے محبوب، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو
تو ہمیشہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے رہو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میں نے صحابہ کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ یہ اختیار کسی اور کو نہیں دیا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، لیکن محدود کہ جتنا عرصہ رہنا چاہو رہ لو، بالآخر تمہیں آنا پڑے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات نے اذن عام دے دیا کہ چاہو تو ہمیشہ کے لیے زمین والی زندگی اختیار کر لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو پسند فرما لیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آیا ضرور ہوں، میرا مقصود تو آپ کی زیارت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو روح قبض کر لوں، لیکن یہ روح قبض کرنا آپ کے اذن سے مشروط ہے کہ اذن ہو تو ٹھیک ورنہ چلا جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت کے بارے میں امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی 4 مختلف شکلیں ہیں۔ ایک وہ شکل کہ جس میں آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، دوسری شکل بالکل سیاہ ہے، تیسری شکل بہت سخت اور ناپسندیدہ ہے، اور چوتھی شکل انتہائی چمکدار اور نورانی۔ جب کافر کی روح قبض کرنی ہو تو حضرت ملک الموت علیہ السلام پہلی شکل میں آتے ہیں، اس وقت آپ کے چہرے سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جب کسی گمراہ بد مذہب کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو انتہائی سیاہ چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ جب گنہگار کی روح قبض کرنی ہو تو بہت سخت اور ناپسندیدہ شکل میں آتے ہیں، اور جب توبہ کرنے والے نیک لوگوں کی روح قبض کرنی ہو تو نورانی چہرے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر ایک کی روح ایک ہی انداز سے قبض نہیں فرماتے، بلکہ فرد کے مطابق انداز بھی مختلف ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، گنہگاروں کے پاس آنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور جب کسی کافر کی روح قبض کرنی ہو تو انتہائی خوفناک طریقے سے قبض کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے، آمین۔ خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔